नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक आमीन या रब्बल आलमीन। हम कर रहे हैं तजल्लियात नबूवत किताब में ग़ज़वा तबूक के बारे में। हमने पढ़ा अभी तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के लिए निकले 30,000 का लश्कर लेकर। रास्ते में बहुत सारे वाक़यात पेश आए जो हमने पढ़ लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सवारियों की किल्लत थी, भूख थी, गर्मी का वक्त था, तो उसमें किस तरह से सहाबा कराम ने सब्र किया और अपनी भूख आने के लिए किस हद तक यानी वो मजबूर हो गए कि अपनी सवारियों तक को ज़िबा कर, इसी तरह दरख्त के पत्ते खाने पड़े। लेकिन आप देखते हैं कि मुनाफिकीन बहुत कम साथ गए थे, अक्सर कुछ ना कुछ बहाना करके पीछे रह गए थे मदीना में, और कुछ ने तो जाने से पहले बहाने किए और कुछ ने वापस आने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बहाने बताए। और बजाय इसके कि इस जंग के लिए कुछ वो डोनेशन देते, उल्टा उन्होंने मस्जिद ज़रार बनाने के लिए आपस में फंड इकट्ठे करके उसके ऊपर लगाने शुरू कर दिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को पीछे छोड़कर गए थे। फिर हमने ये भी देखा कि रास्ते में की बस्ती और वहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा ने वहाँ से पानी लिया था उसको बहा देने का हुक्म दिया था। फिर हम ये भी देखते हैं कि कौन कौन से सहाबा थे जो लेट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर मिले, लेकिन ये अच्छा हो गया कि वो एटलीस्ट लेट आए लेकिन मिल गए थे, क्योंकि 3 सहाबा के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो बिल्कुल पक्के सच्चे ईमान वाले थे लेकिन वो नहीं आ सके थे। तो बीच में हज़रत अली ने भी आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मुनाफिकीन इस तरह से ताने दे रहे हैं, और वो समझते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को जानबूझ के साथ नहीं लेकर गए क्योंकि वो किसी काबिल नहीं है और ताने दे रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में बहुत बड़ी ये बात फरमाई थी कि आप मेरे लिए ऐसे हैं जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून अलैहिस्सलाम थे। तो ये हमने सब देखा। फिर हमने देखा कि तबूक के अंदर जितनी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टे रहा, आपने कैसर रोम के लिए ख़त लिखा था, और फिर वो तन्नूखी आया था और उसने उसके बाद जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की, वो सारी हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर हमने इसके अलावा देखा कि चूँकि यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ाव था 20 दिन तक, तो ज़ाहिर है बहुत सारी यानी इवेंट्स पेश आए यहाँ पर, जिनमें एक ये भी था कि जो इर्द गिर्द के कबाइल थे बहुत सारे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने लगे। उन्होंने आकर और फिर आपके साथ मुआहदे किए, और इस तरह से ये एक बहुत ही पॉजिटिव सफ़र बन गया, क्योंकि आप ये सोच लें कि ये सारे जो कबाइल थे ये यानी बॉर्डर पर थे, और वहाँ पर एक तरह से जब ये मुसलमानों के साथ मिल जाएंगे तो एक तरह से एक दीवार बन गई कि बाहर से दुश्मन अब अंदर मुसलमानों तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि ये लोग उसको नहीं गुजरने देंगे और ये उनके साथ नहीं है, अब ये मुसलमानों के साथ हैं। तो मुसलमानों को एक समझ लें अपने हरीफ मिल गए यहाँ पर कि जो उनके साथ देने वाले थे। और हालांकि ये कबाइल मुसलमान नहीं हुए थे लेकिन उन्होंने मुआहिदात किए थे। इससे हमें पता चलता है कि मुसलमान गैर मुस्लिमों के साथ मुआहिदे भी कर सकते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कबाइल को अमान लिख दी थी, और इन्हीं में एक वाक़या आता है दोमतुल जंदल का, और वहाँ उकैदिर की गिरफ्तारी। उकैदिर कौन है? जो दोमतुल जंदल का यानी समझ लें उनका बादशाह, वहाँ उनमें बादशाहत थी, तो ये बादशाह था। और ये कौन सा कबीला है? ये वो कबीला है जिसकी कैसर और रोम के साथ बड़े मजबूत ताल्लुकात थे, और ये बहुत बहादुर कबीला भी था, बहुत मजबूत कबीला था। तो
یہ بادشاہ جو تھا ان کا، یہ قبیلہ بادشاہ کہہ سکتے ہیں، بادشاہت ایکچولی ان میں چلتی تھی اس لیے میں کہہ رہی ہوں بادشاہ، کہ یہ جو تھا عقیدر نام کا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں ایک دستہ بھیجا تھا اس کی طرف، اور یہ تقریباً 400 لوگ تھے جو حضرت خالد بن ولید کے ساتھ گئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد سے فرما دیا تھا کہ تم کو عقیدر ملے گا، اپنی فوج سے الگ ہوگا وہ، اور گایوں کے درمیان ملے گا تمہیں، یعنی نیل گایوں کے درمیان تمہیں ملے گا. تو یہ واقعہ تھوڑا سا میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں، پھر ہم انشاءاللہ اس کو پڑھ لیں گے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو ان کی طرف بھیجا، دومت الجندل کے حاکم عقیدر کی طرف، اور فرمایا تم اسے نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے. حضرت خالد بن ولید جب وہاں تشریف لے گئے تو جب اتنے فاصلے پر رہ گئے تھے کہ قلعہ ان کا دور سے نظر آ رہا تھا، تو اچانک ایک نیل گائے نکلی اور قلعہ کے دروازے پر سینگ رگڑنے لگی. عقیدر کو شکار کا شوق تھا، وہ نکلا، اور چاندنی رات تھی. حضرت خالد بن ولید اور ان کے سواروں نے اس کو جا لیا، گرفتار کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. تو یہ کچھ واقعہ ہوا تھا. اب ظاہر ہے وہ اکیلا تھا تو 400 صحابہ کا تو وہ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور وہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس طرح سے کوئی باہر اس کا انتظار کر رہا ہوگا. وہ تو ایک شکار کرنے کے لیے نکلا، اور کہ کہاں پہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی سچ ثابت ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو کہہ کر بھیجا تھا. تو یہ اب تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں واقعہ بک سے. پیج نمبر 328 ہے، دومت الجندل کے عقیدر کی گرفتاری. اب سمجھ آ گئی نا عقیدر کون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو 420 سواروں کی معیت میں، یعنی ان کو ساتھ دے کے ان کے، دومت الجندل کے عقیدر کی طرف روانہ کیا اور فرمایا کہ تم اسے نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے. حضرت خالد تشریف لے گئے. جب فاصلہ اتنا رہ گیا کہ قلعہ نظر آ رہا تھا تو یہ ایک نیل گائے نکلی اور قلعے کے دروازے پر سینگ رگڑنے لگی. عقیدر اس کے شکار کو نکلا، مگر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود عقیدر کو شکار کر لیا اور اسے گرفتار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بخشی فرمائی اور 2000 اونٹ، 800 غلام، 400 زریں اور 400 نیزوں پر صلح فرما لی. یعنی وہ آیا اور اس نے کہا کہ بھئی میں صلح کرنا چاہتا ہوں، اور میں کبھی بھی مسلمانوں پر حملہ نہیں کروں گا، اور اسی طرح کبھی بھی رومیوں کا ساتھ نہیں دوں گا. یہ بھی ایک بہت بڑی دیکھیں کامیابی تھی مسلمانوں کے لیے، کیونکہ جب یہ ایک بڑا قبیلہ تھا، بڑا بہادر قبیلہ تھا، جب اس کے ساتھ اور دوسرے قبائل کے ساتھ صلح صفائی ہو گئی ہے، تو اب سمجھ لیں کہ ایک شیلڈ بن گئی رومیوں کے خلاف یہاں پہ. تو اس نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیمتی تحفے بھی دیے تھے. اور یہاں پہ جیسے آگے پڑھ لیتے ہیں، اس نے ایلا اور مینا والوں کی شرائط پر جزیہ بھی دینے کا اقرار کیا. اس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو حکمران تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑے قیمتی تحفے بھی بھیجے تھے، اور ان میں ایک تحفہ تھا ریشم سے بنا ہوا ایک جبہ. ریشم سے، اس جبے میں سونے کی باریک تاروں کو بنا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زیبتن فرمایا. اس وقت تک کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کا پہننا منع نہیں فرمایا تھا. ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان مردوں کے لیے ریشم پہننا حرام ہے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیبتن فرما کر ممبر پر تشریف فرما ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو نہیں فرمائی اور ممبر سے نیچے تشریف لے آئے. لوگ اس جبے کو ہاتھ لگا لگا کے دیکھ رہے تھے اور حیران و ششدر رہ رہے تھے. یعنی اتنے امپریسڈ تھے لوگ کہ یہ یعنی انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا. اب اس سے صحابہ کرام کی یا مدینہ کے لوگوں کی بھی آپ ایک مالی حالت کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اسے دیکھ کر حیران ہو رہے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم نے ایسا حسین لباس زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سعد بن معاذ کے جو رومال ہیں وہ اس جبے سے کہیں زیادہ بڑھ کر حسین ہے جسے تم دیکھ رہے ہو. یعنی ان کا ایک رومال بھی اس جبے سے کہیں زیادہ حسین ہے. اور یہ جبہ کیا تھا؟ یعنی سونے کی تاروں سے بنا ہوا تھا. کتنا قیمتی ہوگا سوچیں، اور پیور سلک کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے صحابہ کا دیکھیں ذہن کہاں ڈائیورٹ کروایا. سبحان اللہ، اس میں بڑا سبق ہے ہمارے لیے، کیونکہ جب ہم دنیا کی ایسی کئی چیزیں دیکھتے ہیں، کئی لباس، کئی گھر، کئی
بناؤ سنگھار کی چیزیں، زیورات، تو اتنے امپریس ہو جاتے ہیں ہم بعض دفعہ، اور اس قدر اتنی اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں نا کہ یہ اللہ اکبر، کہ یہی سب کچھ ہے، اور یہ کتنی حسین چیز ہے، اور یہ بس مجھے مل جائے، اور کیا بات ہے اس کی، اور ہماری آنکھیں خیرہ ہو رہی ہوتی ہیں اس کو دیکھ کر۔ لیکن یہاں پہ جب صحابہ تھوڑے سے بھی امپریس نظر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسے ڈائیورٹ فرمایا کہ وہ جنت جو ہے نا، اس میں سعد بن معاذ، یاد ہے آپ کو سعد بن معاذ، جنگ احزاب کا یاد ہے آپ کو قصہ کہ کیسے ان کی شہادت ہوئی تھی سعد بن معاذ کی؟ ان کا جو رومال بھی ہے نا، وہ بھی اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو تم دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں اس طرح سے ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ جب ذہن میں یہاں کی چیزوں کی مرغوبیت پیدا ہو نا، دنیا کی چیزوں کی، کہ آپ کو دل لگے کہ مرغوب ہو رہا ہے، دل انکلائن ہو رہا ہے، دل امپریس ہو رہا ہے یہاں کی چیزوں سے، تو اس وقت فوراً جنت کے ان نعمتوں کو، اور جنت کے گھر، جنت کے لباس، جنت کے زیور، اور جنت کی اور جو وہاں کی حسین باتیں آپ قرآن میں پڑھتے ہیں ان کو یاد کر لیا کریں، تاکہ دل سے یہ مرغوبیت جاتی رہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ بڑا اثر چھوڑتی ہے، پھر انسان پھر انہی چیزوں کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا ہے، تو اپنے آپ کو اس سے نکالنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دومت الجندل جو تھا نا، یہ تبوک سے دائیں جانب تھا، اور یہ بھی تھوڑا سا آپ لکھ لیں اپنے پاس کہ تقریباً 350 کلومیٹرز کے فاصلے پر واقع تھا، اور اس کے دوسرے سرے پر شام کا علاقہ تھا۔ تو اس دومت الجندل کی وادی کو سرحان کہا جاتا تھا، آج کل یہ الجوف کے نام سے مشہور ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں تھا۔ اب اس کے علاوہ جتنے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز رہیں، ان میں ایک یہ تھا کہ آپ نے وہاں پہ بڑے بلیغ خطبات بھی ارشاد فرمائے، جس میں سے صرف ایک خطبہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی جو یہاں پر نہیں ہے، مگر اس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کس طرح کے ہوتے تھے، اور کتنے بلیغ خطبات ہوتے تھے، یعنی وہ کتنے کمپریہنسو تھے، شارٹ تھے، ٹو دا پوائنٹ تھے۔ ایک خطبہ عقبہ بن عامر الجہنی نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں ایک عظیم و شان خطبہ بھی دیا تھا۔ یہ خطبہ میں آپ کو کتاب اسوہ حسنہ اس سے پڑھ کے بتا رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، یعنی اما بعد کے بعد، اما بعد بھی جیسے آپ کو بتایا تھا داؤد علیہ السلام کی ایک سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اما بعد فرمایا، اور اب ہمیں بھی یہ کہ ہم خطبہ جب دیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اما بعد کہیں۔ اے لوگو، سب سے سچی بات کتاب اللہ کی ہے، سب سے بڑا سہارا تقوی ہے، سب سے اچھی ملت یعنی طریقہ ملت ابراہیمی ہے، سب سے بہتر سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے اچھی بات ذکر الہی ہے، سب سے عمدہ داستان قرآن ہے، سب سے اچھے کام عزیمت کے کام ہیں، یعنی جو کاموں میں بھی، نیکیوں میں بھی جو ٹاپ کی ہوتی ہیں، سب سے برے کام، سن لیں، سب سے برے کام بدعت کے کام ہیں، سب سے بہتر راستہ انبیاء کا راستہ ہے، سبحان اللہ، سب سے زیادہ معزز موت، یعنی عزت والی موت سب سے زیادہ کون سی ہے؟ شہادت کی موت ہے، اور بدترین اندھا پن، اندھے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں لیکن ورسٹ جو اندھا پن ہے نا، وہ ہدایت کے بعد گمراہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے اس کے بعد وہ پھر گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ اس لیے دعا کرتے رہا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہمیں اب گمراہ نہ کر دینا، ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کر دینا ہدایت دینے کے بعد، کیونکہ بہت سے لوگ میں نے خود بھی دیکھے ہدایت کی طرف آتے ہیں، اس کے بعد پھر بڑے جوش سے آتے ہیں، بڑے جوش سے کام کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ان کے دل کو کتنی بات اثر کر گئی ہے، زندگیاں بھی بدلتے ہیں، اس کے بعد پھر واپس اسی راستے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ سب سے اچھا کام وہ ہے جو نفع پہنچائے،
یعنی کیسا نفع؟ یعنی آخرت میں جس کا نفع ہو وہی اچھا کام ہے، باقی بیکار ہیں سب ایکٹیویٹیز ایسے ہی ہیں، وہی ہیں جو آپ کو نفع پہنچائے آخرت میں۔ سب سے اچھی راہ وہ ہے جس کی پیروی کی جائے۔ بدترین تاریکی یعنی اندھیرا جو ہے وہ دل کی تاریکی ہے۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ان میں جو ایک لائن ہے نا وہ الگ الگ سے ہم نے احادیث میں پڑھی بھی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ دیکھیں ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں نا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو وہ اس خطبے میں آپ نے فرمایا۔ پھر آگے بھی یہ جو بات ہے یہ بھی آپ نے سنی بھی ہے، لیکن یہ اس خطبے کا حصہ ہے۔ جو چیز کم ہو مگر ضرورت بھر کی ہو، یعنی آپ کی ضرورت پوری کرے، مال میں سے چاہے کم ہو مگر آپ کی ضرورت پوری کر رہا ہو، اس سے کہیں بہتر ہے جو زیادہ ہو مگر غفلت میں ڈالے۔ سبحان اللہ، زیادہ انسان زیادہ مانگتا ہے لیکن اگر وہ زیادہ غفلت میں ڈال دے تو وہ برا ہے۔ اس سے بہتر وہ کم مال ہے جو کم از کم آپ کی ضرورت پوری ہو رہی، دیٹس اٹ۔ آپ کے سارے کام جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، وہ کافی ہے، بجائے اس کے کہ اتنا زیادہ ہو کہ انسان غافل ہی ہو جائے، کیونکہ اکثر جو مال کی کثرت ہوتی ہے وہ غفلت لے آتی ہے۔ انسان کو پھر کہتا ہے کہ وہ مجھے کیا پرواہ ہے، سب کچھ تو میرے پاس ہے، میں نے کیا اللہ اللہ کرنا ہے، ضرورت ہی نہیں مجھے۔ بدترین توبہ، آپ سوچ سکتے ہیں کوئی توبہ بدترین بھی ہو سکتی ہے؟ کون سی آپ سوچیں کہ ہوتی ہوگی توبہ جو بدترین ہو؟ فرمایا وہ ہے جو موت کے وقت کی توبہ ہے۔ بدترین ندامت آپ سوچتے ہیں کون سی ہوگی؟ بتائیں، سوچیں۔ بدترین ندامت یعنی جس میں انسان ریگریٹ کرتا ہے، وہ ورسٹ ریگریٹ کون سا ہے؟ جو قیامت کے دن کی ندامت ہوگی، اس وقت کیا فائدہ؟ یعنی بہت سے لوگ ہیں جو پشت پھیر کے جمعے کا استقبال کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جمعے کو کبھی کبھار آتے ہیں، زیادہ تر جمعے کا دن وہ اپنا یعنی جمعے کے بغیر ہی گزار دیتے ہیں۔ بہت لوگ ہیں جو خدا کو کبھی یاد نہیں کرتے۔ سب سے بڑی خطا جھوٹی زبان ہے، یعنی سب سے بڑی غلطی ہے جو انسان کی جھوٹی زبان ہے۔ سب سے بڑی دولت دل کی دولت ہے۔ سب سے بہتر توشہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جو زیادہ راہ ہوتا ہے جو مسافر اپنے ساتھ رکھتا ہے نا راستے میں، یعنی پہلے زمانے کے اندر بھی جو کھانا پینا یا کچھ اپنا تھوڑا سا سامان ہوتا ہے، وہ توشہ تقویٰ ہے۔ سب سے بڑی دانائی مخافت الہی ہے، یعنی خوف خدا جو ہے نا وہ سب سے بڑی دانائی ہے، وزڈم ہے۔ جو وائز بندہ وہی ہے جس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، ورنہ بے وقوف ہیں جو باقی ہیں۔ دل میں راسخ ہونے والی سب سے اچھی چیز یقین ہے، یعنی یقین اللہ پر، آخرت پر، رسالت پر، قرآن پر، یہ سب یقین ہے۔ شک کفر کی ایک شاخ ہے، یعنی یہ بھی ایک برانچ ہے کفر کی، شک، کہ دل میں شک آ جائے، پتہ نہیں قیامت ہے کہ نہیں، پتہ نہیں خدا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں رسول آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، پتہ نہیں یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں۔ یہ جو شک ہے نا یہ کفر کی ایک شاخ ہے۔ میت پر نوحہ جاہلیت کی خصلت ہے۔ مسلمانوں کے مال میں خیانت، سن لے، مسلمانوں کے مال میں خیانت جہنم کی گرمی ہے۔ شراب گناہ کا سرچشمہ ہے، یعنی سمجھ لیں کہ اس سے پھر اور کئی گناہ پھوٹتے ہیں نا، ام الخبائث جو کہا گیا۔ بدترین ذریعہ معاش یتیم کے مال کا کھانا ہے، یعنی سب سے بری جو انسان کی روزی ہے وہ کیا ہے کہ یتیم کا مال کھانا۔ خوش نصیب وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کر لے، یعنی دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھ لے، خود سیکھ لے سبق، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر کوئی مسئلہ آئے تو پھر سیکھے گا، دوسروں سے نصیحت لے لے۔ عمل کا مدار اس کے خاتمے پر ہے۔ یہ تو ہم پہلے بھی کئی دفعہ اس اتنی سے پورشن کو ہم دیکھ چکے ہیں کہ انسان کے عمل کا دار و مدار کس کے؟ خواتین پہ ہے، یعنی کس کے اوپر؟ یہ جو خاتمہ کس پہ کرتا ہے، وہ شروع سے بہت اچھا کرتے گئے، اینڈ آ کے ورس کر دیا تو سب کچھ ختم ہو گیا، پچھلا کیا کرایا سب غارت ہو گیا۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان دیکھیں ساری زندگی نیکیاں کرتے رہے اور ان دا اینڈ آ کے وہ کوئی خرابی کر جائے تو اس کا خاتمہ کس کے اوپر ہوا؟ برائی کے اوپر خاتمہ ہوا۔
بدترین خواب جھوٹا خواب ہے. اس سے بھی لوگ ڈرتے نہیں ہیں کہ وہ بعض دفعہ جھوٹے خواب بیان کرنے لگتے ہیں. ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی, ہم نے تو یہ خواب میں دیکھ لیا, ہم نے وہ خواب. یہ جھوٹا خواب جو بیان کرنا ہے وہ بدترین ہے, بدترین خواب ہے. مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. فسق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک گناہ ہے. مسلمان کا قتل کفر ہے. سن لیں, مسلمان کا قتل کفر ہے. غیبت کر کے مسلمان کا گوشت کھانا معصیت ہے, یعنی نافرمانی ہے. مسلمان کے مال کی حرمت اس کی جان کی حرمت کے برابر ہے, یعنی اس کی مال اس کا ہڑپ کر جانا ایسے ہی ہے جیسے اس کی جان ختم کر دینا. جیسے اس کی جان لینا حرام ہے, اسی طرح اس کا مال لینا بھی حرام ہے. جو معافی مانگتا ہے خدا اسے معاف کر دیتا ہے. جو غصہ پیتا ہے خدا اسے اجر دیتا ہے. جو مصیبت میں صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دیتا ہے جو اس سے لے لیا ہے اس نے. جو نافرمانی کرتا ہے اللہ اسے عذاب میں ڈالے گا. اور پھر اللہم اغفر لی و امتی فرمایا, اس کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ فرمایا اور خطبہ ختم کر دیا. یعنی یہ بڑا ہی پیارا خطبہ تھا, اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو میں سنا دوں یہ خطبہ. یہاں پہ چونکہ موجود نہیں ہے تو پھر وہ رہ جاتی ہے تھوڑی بات. اس کے علاوہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کیا کیا اتنے دن میں. ایک تو یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جو وضو فرمایا اس میں ایک دفعہ اپنے اعضاء کو دھویا, اس لیے کہ پانی کی سخت قلت تھی. تو اگر 3 دفعہ دھویا جاتا تو یعنی پھر وہ پانی ظاہرہ قلیل ہونے کی وجہ سے ختم ہو جاتا. ایک اور واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ آج رات تم پہ سخت آندھی چلے گی, لہٰذا نہ کوئی اٹھے, اور جس کے پاس اونٹ ہو وہ اس کی رسی کو بھی مضبوطی سے باندھ دے, کوئی بھی نہ یعنی اٹھے آج کی رات. چنانچہ سخت آندھی چلی, ایک شخص کھڑا ہو گیا تو آندھی اس کو اڑا کر 2 پہاڑیوں کے درمیان پھینک آئی, یعنی اٹھا کے اس کو پٹخا وہاں سے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ نہیں کسی نے کھڑے ہونا, تو ایک آدمی پھر بھی کھڑا ہو گیا, کہا جاتا ہے رفع حاجت کے لیے, لیکن پھر وہ آندھی اس کو اڑا کے لے گئی. ہو سکتا ہے کوئی ایسی بڑی بلا, کوئی ایسی آندھی آئی ہو, ڈیزرٹس میں کئی آندھیاں چلتی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پہلے سے بتا دیا تھا, لیکن کوئی نہیں اس نے سنا اور پھر ایسی نافرمانی کی تو اس سے دیکھیں پھر اس کو نقصان ہوا. اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے کچھ دیر پہلے نکلے رفع حاجت کے لیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغیرہ بن شعبہ بھی تھے. مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے, آپ دیکھیے گا کہ کہاں پہ پڑھا تھا. تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے, ساتھ پانی لیا ہوا تھا, ایک برچھی سی لی ہوئی تھی, تاکہ وہ کیا کرتے تھے برچھی وغیرہ آگے رکھ کے تو اس سے ذرا پردہ کر لیتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے جاتے تو لوگوں سے کچھ دور نکل جاتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب فارغ ہو کے آئے تو انہوں نے پانی ڈالا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھوئے, منہ دھویا, پھر آپ نے اپنے بازو اوپر کرنے چاہے, لیکن وہ جو جبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا جو لباس پہنا ہوا تھا اس کے بازو تنگ تھے, وہ اوپر نہیں چڑھ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اس جبے سے نکال کے پھر بازو دھوئے. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا, جیسے ہماری کئی دفعہ سلیوز اتنی ٹائٹ ہوتی ہیں وہ اوپر نہیں چڑھتی, تو اب اس کے اوپر آپ مسا نہیں کر سکتے, یاد رکھیے. آپ کو پھر شرٹ اتارنی پڑے گی اور پھر آپ کو بازو دھونے پڑیں گے وضو کرنے کے لیے. یعنی آپ مسا سر کے اوپر سے تو مسا ہوتا ہے, ساکس کے اوپر سے تو مسا ہوتا ہے, لیکن آپ کے بازوؤں کے اوپر مسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. پھر اس کے بعد آپ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اتارنے چاہے, تو آپ نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو, میں نے اس وقت ان کو پہنا تھا جب میں طہارت سے تھا. پھر آپ نے ان کے اوپر ہی مسا فرما لیا. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر جوتے صاف ہیں تو اور آپ نے طہارت کے ساتھ ہی پہنے ہیں, تو چاہے چمڑے کے موزے ہوں, چاہے دوسرے آپ کے ساکس ہوں, چاہے جوتے ہوں. بعض دفعہ آدمی باہر ہوتے ہیں اور وہ وضو کر رہے ہوتے ہیں, جوتے ایسے ہوتے ہیں نہیں اتار سکتے, تو ان کے اوپر سے مسا کر سکتے ہیں. تو اس میں کچھ دیر لگ گئی ظاہر ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو صحابہ نماز شروع کر چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں میں پیچھے کھڑے ہو گئے. اندھیرا تھا تو لوگوں کو پتہ چل گیا, پھر بھی اس کے باوجود بھی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے.
تو سب لوگ پیچھے ہٹنے لگے. اور امامت کون کرا رہے تھے؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف. آپ کو پتہ نا یہ شروع کے صحابی ہیں, شروع میں اسلام لائے تھے, اور ان کا مقام و مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر, عثمان وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے برابر کا ہے عبدالرحمن بن عوف کا. تو وہ آگے کھڑے ہوئے تھے, امامت کرا رہے تھے. جب ان کو پیچھے کچھ کھلبلی سی مچی ہوئی, کچھ کیوف سا کچھ محسوس ہوا, تو وہ پیچھے ہٹنے لگے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا کہ آپ وہیں رہیں. تو انہوں نے وہیں پہ رہ کے نماز پوری کرائی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت رہ گئی بھی تھی, ایک رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے پڑھی تھی. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک وہ صحابی جن کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز پڑھی, چاہے ایک رکعت ہی کیوں نہ پڑھی ہو, وہ عبد الرحمن بن عوف تھے. تو اس سے آپ کو ان کا مقام اور مرتبہ بھی معلوم ہو گیا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کی وہاں پہ وفات ہو گئی تھی تبوک میں, ٹھیک ہے, تو ان کا نام تھا ذوالبجادین. ذوالبجادین یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد یہ مزینہ قبیلے سے تھے. ان کا اصل نام عبد العزا تھا. تو یہ مکہ مدینہ کے درمیان یہ مزینہ قبیلہ تھا جہاں پہ یہ رہتے تھے. ان کی والدہ کی وفات ہو چکی تھی جس وقت ان کی عمر کوئی 16-17 سال تھی, اور ان کی کفالت ان کے چچا نے کی تھی. چچا بہت مالدار تھا, اور اس نے بڑی سہولت کے ساتھ اپنے یتیم بھتیجے کو رکھا تھا, اور اچھا کھانا, اچھا لباس, اچھی رہائش, سب کچھ جو بھی یہ فرمائش کرتے تھے وہ پوری کرتے تھے. اور بلکہ خصوصی طور پہ ان کے لیے دوسرے علاقوں سے اعلیٰ درجے کا لباس منگواتے تھے. تو اس طرح سے یہ نا بڑی مطلب آسائش میں پلے تھے. تو ان کی بستی بھی جو تھی یہ بتوں کی پوجا کرتی تھی, علیحدہ علیحدہ انہوں نے اپنے بت بنائے ہوئے تھے. تو جن دنوں مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے, تو چونکہ ان کی بستی بیچ میں پڑتی تھی, اس لیے آنے جانے والے قافلے یہاں پہ تھوڑی دیر آرام کرتے تھے, اور کچھ قافلے رات کو بھی یہاں پہ رہتے تھے. تو اس لیے جب مسلمان ظاہرہ یہاں سے گزرتے تھے تو ان کا انٹریکشن ان کے ساتھ ہوتا تھا, اور انہوں نے اس بستی میں جب بھی قیام کرتے تھے تو ظاہر اسلام کی دعوت دیتے تھے. تو جب ان کو دعوت دی تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا, اور جب بھی کوئی صحابہ یہاں سے گزرتے تو ان سے قرآن کریم کی کچھ آیات سیکھ لیتے تھے, یاد کر لیتے تھے. اور ان کو قرآن سے بڑا شغف تھا, قرآن یاد کرنا ان کا بڑا شوق تھا. تو جب بھی یہ مطلب انتظار کرتے رہتے تھے کہ جب بھی کوئی قافلہ گزرے میں کب ان سے قرآن سیکھوں. سبحان اللہ. اور جب ان کے جو چچا تھا اس کو جب پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں, اللہ اکبر, تو اس نے ان کے اوپر بڑا ظلم کیا اور ان کو نکال بھی دیا, اور بڑے ان کے ساتھ یعنی ہارڈ ٹائم رہا تھا. بعض جگہ پہ آتا ہے کہ ہجرت کا 4تھا سال شروع ہو چکا تھا, تو کسی نے ان کو کہا کہ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو, ابھی تک اس بستی میں کیوں ہو, تم ہجرت کیوں نہیں کرتے؟ تو کہنے لگے تمہاری بات تو ٹھیک ہے, لیکن میں اپنے پیارے چچا کو کیسے چھوڑ جاؤں؟ میں اس وقت ہجرت کروں گا جب میرے چچا ہاتھ پکڑ کر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے ہاتھ پکڑ کے اور مجھے وہاں پہ لے کر جائیں گے. جب میں ان کے ساتھ جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس سے پہلے نہیں جا سکتا. تو چھپ چھپ کے جا کے یہ نماز پڑھا کرتے تھے صحرا میں جا کے, اور اپنے چچا کو بھی بڑی پیار سے حکمت سے سمجھاتے تھے کہ ایسے ایسے ایک شخص آئے ہیں اور کیسی وہ باتیں کرتے ہیں, اور آیات قرآن کی سناتے تھے. لیکن وہ نہیں مانتا تھا. جواب میں شروع میں تو اس کو نہیں پتا تھا تو وہ کچھ نہیں کہتا تھا, لیکن ظاہر ہے وہ اس کے دل کے اندر وہ چیز نہیں تھی جیسے ان میں تھی. اپنے چچا سے یہ بڑی محبت کرتے تھے. اور پھر ایک دن انہوں نے کہا کہ چچا جان, میں نے مدت تک آپ کا انتظار کیا, میرا خیال تھا کہ آپ اسلام لے آئیں گے, مگر آپ نے اسلام کو نہیں قبول کیا. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے. اب وہ تو اس کو تو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے. وہ اتنا شدید غصے میں آگے کہنے لگا, میں نے تجھے پالا پوسا ہے, تمہارے ساتھ یہ میں نے نیکیاں کی ہیں, تم یہ کر رہے ہو میرے ساتھ, میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم فوراً اسلام کو چھوڑ دو.
میں تمہیں حکم دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا میں تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا اس دین کو چھوڑنے کا. تو اس نے کہا کہ پھر بس ٹھیک ہے، پھر ہر چیز تمہارے لیے ختم ہے، میں تمہاری ساری سہولتیں واپس لے رہا ہوں، سب کچھ لے رہا ہوں، حتیٰ کہ یہ تم نے جو کپڑے بھی پہنے ہوئے نا ان کو بھی اتار کے جاؤ گے. تو انہوں نے کہا کہ جیسے آپ کی مرضی، میں اللہ کا اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی چیز کو اہمیت اور فوقیت نہیں دے سکتا. میں ہر نعمت کو ٹھکرا سکتا ہوں اللہ کے رسول کے بدلے، آپ مجھ سے لے لیں واپس ہر چیز. تو وہ چچا غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اس نے ان کے کپڑوں کو پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا. تقریباً یہ ننگے ہو گئے تھے. زمین پر اس وقت 2 ٹاٹ کے ٹکڑے نظر آئے، جیسے مطلب وہ سیدھا سے 2 کپڑے تھے، تو جلدی سے ایک ٹکڑے سے اپنا سطر چھپا لیا اور دوسرا اپنے کندھے پر ڈال لیا. دیکھیں آپ یعنی سوچیں کہ کیا ان کی حالت ہوگی اس وقت، کتنی بڑی قربانی انہوں نے دی. تو انہوں نے ادھر ادھر سے چیزیں مانگی لیکن کسی نے بھی ان کی مدد نہیں کی. تو یہ سطر چھپانے کے لیے ان کے پاس بس یہ 2 کپڑے تھے، اور انہی 2 کپڑوں میں انہوں نے ہجرت کی تھی. آج تک سوچیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے نہیں تھے کبھی، پیدل ہی مدینہ چل پڑے، کیونکہ ظاہر ہے کچھ کوئی نہ سواری نہ کوئی کچھ. اور بے سہارا جتنے بھی مہاجرین ہوتے تھے ان کے لیے ریزیڈنٹس کون سی تھی؟ مسجد نبوی بس. تو یہ عبداللہ پھر بنے، عبد العزیٰ سے عبداللہ ان کا نام رکھا گیا. اور یہ مدینہ پہنچے تو رات کا وقت تھا، تو مسجد نبوی میں ہی لیٹ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، صحابہ کی طرف دیکھا تو دیکھا ایک اجنبی آدمی مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کے چبوترے پر پڑے ہوئے ہیں. یہ تقریباً اس وقت ان کی عمر 21 سال تھی. تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگے میں عبد العزیٰ ہوں. تو پوچھنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے ٹاٹ کیوں پہنے ہوئے یہ؟ تو انہوں نے پوری اپنی داستان سنائی کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا اور دنیا کی ہر نعمت کو میں نے ٹھکرا دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے تمہارا نام عبد العزیٰ نہیں ہے، عبداللہ ہے، ذوالبجادین. ذوالبجادین کا مطلب کیا؟ ٹاٹ کے 2 ٹکڑوں والا. تو یہ نام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، بس یہ ان کی پہچان بن گیا. بس یہ بڑے خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نام دے دیا. تو اب یہ مسجد نبوی میں رہتے تھے، بلند آواز سے پورے جوش و خراج سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. تو جب اتنی ان کو محبت تھی نا قرآن کریم کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا میرے دروازے کے قریب ہی رہنا، تو وہ واقعی ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے دربان بن گئے، ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہتے تھے. تو جب یہ اونچی آواز میں قرآن پڑھتے تھے تو ایک دن حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا تم ریاکاری کے لیے اتنی بلند آواز میں پڑھتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ جواب دیا نہیں، وہ تو اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے والوں میں سے ایک ہے. سبحان اللہ. عبداللہ مسجد میں رہتے تھے، بس قرآن پڑھتے رہتے تھے اور بس اپنا اسی طرح وقت گزارتے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا عمر اس کو چھوڑ دو، یہ تو سب کچھ چھاڑ کے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کر کے آیا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہوئے نا، تو اس وقت ان کے اندر اتنا جذبہ شہادت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، درخواست کی کہ میرے لیے دعا کریں، مجھے اس جنگ میں شہادت نصیب ہو. آپ نے دعا فرمائی اللہ میں اس کا خون کفار پر حرام کرتا ہوں. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا تو یہ ارادہ نہیں تھا، میں تو شہادت چاہتا تھا. آپ نے فرمایا تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہو، اگر تمہیں بخار بھی ہو جاتا ہے تو تم بخار سے بھی اگر وفات پا جاتے ہو تو وہ بھی شہادت ہے تمہارے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہ قیام فرما رہے تھے، اب بتائیں جنگ تو ہوئی نہیں، تو آپ کو خبر ملی کہ اس طرح سے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، طبعی موت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر کو لے کر کفن دفن کا بندوبست کرنے لگے. سرد رات تھی اس وقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی عبداللہ بن مسعود کو آپ نے سنا ہوگا، ان کو اطلاع ملی اس طرح سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فوت ہو گئے. تو آدھی رات کا ٹائم تھا، وہ اٹھے اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شدید محبت کرتے تھے. اور یہ آئے تو انہوں نے دیکھا
کہ وہ صحابی کو دفن کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، گھپ اندھیرا تھا، بس ہلکی سی روشنی ان کو نظر آ رہی تھی. تو دیکھا کہ بڑا عجیب سا منظر ہے، کیونکہ حضرت بلال ایک چھوٹی سی مشل سی پکڑے ہوئے کھڑے ہیں جس کی روشنی میں قبر کھودی جا رہی ہے، اور ابو بکر اور عمر کے ہاتھوں میں کسی کی لاش ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے ہیں. اب ان کو معلوم ہوا کہ یہ ذوالبجادین کی میت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے بھائی کو میرے قریب لاؤ، اپنے بھائی کو میرے قریب لاؤ. تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاش تھما رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں بھائی کو نرمی سے پکڑو، ذرا محبت سے، نرمی سے، پیار سے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بڑے محبت کرتے تھے نا ذوالبجادین. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، بڑی محبت سے قبر میں اتارا، پھر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند فرمائے اور فرمایا اے اللہ، میں تجھے گواہ بناتا ہوں، میں ذوالبجادین سے راضی رہا، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جانا، میں اس سے راضی تھا، اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جانا، اے اللہ اس پر اپنی رحمت فرمانا. یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا تھا، یہ تیرے رسول سے محبت کرنے والا تھا. عبداللہ بن مسعود یہ دیکھ رہے ہیں تو بے اختیار کہہ اٹھے کاش اس قبر میں میں ہوتا، کاش اس قبر میں میں ہوتا. یعنی ان کو اتنا رشک آیا ان کی قسمت پر ذوالبجادین کی کہ یہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جانا. اللہ اکبر. تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی کیسی تڑپ ہوتی تھی، کیسی طلب ہوتی تھی اس جگہ پہ ہونے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایسی بات کہہ دیں کوئی. اللہ اکبر. تو یہ کچھ واقعات اس وقت کے تھے. اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپسی کے لیے روانہ ہوتے ہیں. ظاہر ہے اب یہاں پہ رہنے کا کوئی سوال نہیں ہے، کیونکہ نہ کوئی جنگ ہے آگے، نہ کوئی اور چیز نظر آ رہی ہے. تو جتنی دیر قیام فرمایا یہ سب تھوڑے ایونٹس ہمیں پتہ چلتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے لیے روانہ ہو گئے. جو ہم آگے دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ پھر واپسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں. تو مدینہ کو واپسی 20 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ واپسی کی راہ لی. راستے میں آتے جاتے 30 دن لگے، یعنی 15 ڈیز جانا اور 15 آنا اپروکسیمیٹلی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل 50 دن مدینہ سے باہر رہے. راستے میں لشکر ایک گھاٹی سے گزرا. اب یہ کچھ آپ کو باتیں پتہ چلتی ہیں جو منافقین کی طرف سے ہوئیں. ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ منافقین نے کیسے باتیں بنائیں رستے میں، کس طرح سے انہوں نے تکلیف دہ باتیں کی. جب بارش بھی میں نے آپ کو بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، تو اس وقت بھی انہوں نے کہا نہیں جی فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ گم ہو گیا تو انہوں نے کہا لو یہ ہمیں آسمان کی تو باتیں بتاتے ہیں کہ آسمان سے یہ وحی اتری، اور وہاں کی باتیں بتاتے ہیں غیب کی، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کا اونٹ کہاں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا. اسی طرح ایک اور بھی واقعہ آتا ہے، وہ میں پہلے آپ کو بتا دوں پھر اس کے اوپر چلتے ہیں، کہ منافقین اپنے گروپ بنا کے بیٹھے رہتے تھے اور اس طرح باتیں کرتے تھے. تو وہ کہنے لگے، آپس میں ہنس رہے تھے، کہہ رہے تھے روم اور فارس تک کہہ رہے ہیں ہم پہنچیں گے، وہاں تک کو ہم فتح کریں گے، ایسے کریں گے، اور ہنسنے لگے کہ یہ ان کی حالتیں ہیں فتح کرنے کی. تو ایک نے کہا ان لوگوں کو تو دیکھو یہ قرآن پڑھنے والے ہیں اور ہیں کتنے بزدل، اور کھا کھا کے دیکھو کتنے پیٹو ہوئے ہیں. یعنی استغفر اللہ. اس طرح کی باتیں ہم آج بھی دیکھتے ہیں نا، کئی لوگ قرآن پڑھنے والوں کو کس طرح سے مذاق کرتے ہیں، کس طرح سے ان کی باتوں کو حقیر کرتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح کوئی بات مل جائے کہ ہم ان کے اوپر لگائیں. تو یہ طریقہ کار منافقین کا تھا. جب آپ خود قرآن والے ہیں، اگر آپ خود بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سب مسلمان قرآن والے ہیں، کوئی یہ زیادہ قرآن والے تو نہیں، کیا وہ جو قرآن پڑھنا شروع ہو جائے وہ قرآن والا زیادہ ہے اور باقی مسلمان کے اوپر قرآن کچھ نہیں ہے؟ اب یہ دیکھیں سب ہی قرآن والے ہیں. جو اسلام میں انٹر ہو گیا کیا قرآن اس کا نہیں ہے؟ اس کے باوجود یہ حال تھا کہ یہ لوگ یعنی
इससे ही पता चलता है कि वो अपने आप को बाहर समझते। देखो ये कुरान पढ़ते हैं और इनका हाल देखो जरा क्या है, बहुत सिमिलर आपको लगेगी आज की बातें भी इसी किस्म की लोगों के मुंह से, जो जैसे मुनाफिकीन के लिए बात होती थी वो जैसे बातें करते थे। तो एक सहाबी रसूल ने ये बात सुन ली तो उन्होंने कहा दुश्मन खुदा तो झूठा है, कैसी बात कर रहा है। और उन्होंने कहा कि मैं जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत करता हूँ तुम्हारी। अब वो सहाबी अपने ऊंट पे सवार हुए और वो ऊंट दौड़ाने शुरू हो गए। तो अब इस मुनाफिक की जान के लाले पड़ गए, उसने कहा ये तो मेरी जाके शिकायत लग जाएगी। अब उनको बुज़दिल भी इतने थे कि उनसे अब ये भी होता था कि हम वहां पे भी गुड बुक्स में रहें, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी बड़े अच्छे बने रहें, इसीलिए तो बहाने कर करके करते थे, तो वहां पे भी अच्छे रहें, साथ उस उनकी तरफ भी नहीं है ना, जैसे कुरान कहता है ना इधर के तो ना उधर के, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो जाएं, इस्लाम में सही तरह दाखिल हो जाएं, वो भी नहीं, दूसरी तरफ कुफर की तरफ चले जाएं, वो भी नहीं। अब देखें अब उसको ये पड़ गई कि ओहो ये तो मेरी शिकायत कर देगा, वो भी अपने ऊंट पे सवार हुआ और दौड़ लगा दी उसने भी। जब वो दोनों दौड़ लगाते हुए, अब वो लश्कर कितना बड़ा है, 30,000 का लश्कर चल रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं आगे फ्रंट में थे और ये लोग कहीं पीछे थे। अब ये दौड़ लगाते हुए आ रहे हैं, ऊंटों को दौड़ाते हुए आ रहे हैं, दोनों ही आ रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही उतरनी शुरू हो गई। मैंने आप लोगों को कहा था ना सूरह तौबा आप पढ़ के आइएगा, तो वो जो वही उतरी उसके अंदर आप हाईलाइट कर लें, ये आयत हैं, आयत नंबर 64 से 64 और 65। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले कि वो वहां पहुंच के कुछ बोलते या कुछ कहते, वो सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो जल्दी से छलांग लगाई उस मुनाफिक ने अपने ऊंट के ऊपर से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा हम तो बस मजाक कर रहे थे, हम तो बस मजाक कर रहे थे, जैसे नहीं कि हम यार जस्ट किडिंग अराउंड, हम तो बस खेल रहे थे, बस ऐसे मजाक कर रहे थे, मजाक को मजाक समझा ही नहीं गया यानी। तो अल्लाह ताला ने जो आयात उतारी थी, इससे पहले कि वो कुछ बोलता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयात तिलावत फरमा रहे हैं, जब वो ये कह रहा है कि हम तो बस मजाक कर रहे हैं, तो आयात क्या है, यहदरुल मुनाफिकूना, डर रहे हैं मुनाफिक, अन तुनज़्ज़ल अलैहिम सूरतुन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई सूरत ना उतर आए इनके बारे में जिसके अंदर जो कुछ इनके दिलों में है वो बता दिया जाए, और कुल कह दीजिए इस्तहज़िउ इन्नल्लाह मुखरिजुम मा तहज़रून वला इन सअलतहुम, और अगर तुम सवाल करो इनसे, तुम मजाक करते रहो, अल्लाह ताला निकाल देगा, जो अल्लाह जाहिर कर देगा जो इनके दिलों के अंदर है, अल्लाह ताला तुम जाहिर कर देना। और अगर तुम इनसे पूछोगे ला यक़ूलुन्ना, तो वो जरूर कहेंगे इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब, तो हम तो बस खेल तमाशे बस ऐसे ही कर रहे थे, वी वर जस्ट जोकिंग अराउंड, हम तो बस ऐसे ही ये बात कर रहे थे। तो आप कह दें नबी क्या अल्लाह और उसका रसूल ही है रह गए कि जिनके बारे में तुम मजाक करते हो, क्या वो ही रह गए हैं मजाक के लिए। ला ताताजिरू, आज तुम कोई माजरत ना करो, कद कफर तुम बादा ईमानिकुम, तुमने कुफर कर दिया ईमान के बाद। अब ये आयात खोल कर देखिएगा, ये आपको 10वें पारे में सूरह तौबा में मिल जाएंगी। तो इससे हमें पता चला कि कुछ चीजें मजाक के काबिल नहीं होती, आप उनके ऊपर मजाक नहीं कर सकते, वो आप लिमिट्स क्रॉस कर रहे होते हैं अगर आप उसमें मजाक करें। और ये चीजें शायर अल्लाह ऐसे होते हैं, अल्लाह रसूल उसके दीन का मजाक करना ऐसा होता है कि इंसान को बाज दफा कुफर तक ले जाता है, यानी वो ईमान से खारिज हो जाता है। अगर उसको दोबारा मुसलमान होना है तो उसको दोबारा कलमा शहादत पढ़ना पड़ेगा। यानी यहाँ पे ये देखिए आप, ये आयत नंबर 66 का मैं आपको हिस्सा सुना रही, ला तातज़िरू, तुम ना माजरतें करो, कद कफर तुम बादा ईमानिकुम, तुमने कुफर कर लिया, ईमान लाने के बाद तुम अब काफिर हो गए। यानी उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही थी कि हम काफिर हो गए हैं या हम ऐसे हैं, कोई बुतों के आगे नहीं झुक गए थे। वो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया था। ये इतनी बड़ी बात है कि इंसान को कुफर तक ले जाती है, काफिर बना देती है। इसलिए इन चीजों में बेहद एहतियात करनी चाहिए। अल्लाह, रसूल, दीन, जन्नत, जहन्नुम, क़यामत या और अल्लाह के शायर के बारे में इस किस्म के मजाक उड़ाने से परहेज करना चाहिए। कुरान के बारे में यानी जो बाज दफा इन चीजों को इतना लाइटली लोग लेते हैं कि उनको ये नहीं समझ आती कि ये बातें
ایسی ہیں کہ ہم مطلب ان کے اوپر کوئی زبان درازی کر نہیں سکتے، ہماری کوئی مجال نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر کوئی بات کر سکیں. تو معذرت کے ساتھ کافر تو کرتے ہی کرتے ہیں کوئی باتیں ایسی، لیکن ہمارے مسلمان بھی بعض اس چیز میں کم نہیں ہیں. وہ جہاں بیٹھتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ مذاق کرنا ہمارا ہمیں کون روک سکتا ہے، ہم بس مسلمان ہیں، ہم جو مرضی کہتے رہیں. تو یہ چیزیں آف لیمٹس ہیں، ان تک نہیں جانا چاہیے. تو یہ آپ آیات دیکھ لیجئے گا پھر اس کے اندر. تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی وہاں پہ ہوا. اسی طرح راستے میں مسلمانوں نے شکایت کی کہ ہماری سواریاں بہت تھک گئی ہیں، اور پانی اور اس کے لیے بہت زیادہ یعنی وہ پانی کی کمی تھی، تو پیاس سے نڈھال ہو رہی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو میرے پاس لے کر آؤ. تو صحابہ کرام اپنے اونٹوں کو لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ ہاتھ پھیرتے جاتے اور دعا فرماتے جاتے تھے. اس کے بعد جب یہ اونٹ چلے تو وہ اتنے زیادہ مطلب انرجیٹک ہو گئے تھے کہ وہ دوڑ رہے تھے، اور صحابہ کو ان کو پکڑ پکڑ کے رکھنا پڑا تھا، اتنا تیز وہ دوڑ رہے تھے. ایسا بھی ایک بیچ میں راستے میں ہوا. ہم اب دیکھتے ہیں یہاں پہ منافقین کی اور سازش. منافقین جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے تھے کسی غزوے میں بھی، تو اس کے اندر کچھ الٹا ہی کچھ کر کے آتے تھے، کبھی بھی ان سے خیر نہیں پہنچی تھی. آپ نے دیکھا جیسے پہلے عبداللہ بن ابی نے، وہ بھی اس وقت بھی غزوے کے لیے ہی نکلے تھے جب حضرت عائشہ پہ تہمت لگا دی تھی. تو یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بک میں دیکھیں، راستے میں لشکر ایک گھاٹی سے گزرا، لوگوں نے وادی کی راہ لی. یعنی ایک گھاٹی تھی، تنگ سا راستہ تھا جیسے پہاڑوں کے درمیان ہوتا ہے. لوگوں نے وادی کی راہ لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی کا راستہ اختیار کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حضرت عمار تھے جو اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے. حضرت عمار بن یاسر جو تھے وہ اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے، اور حضرت حذیفہ بن یمان تھے جو اونٹنی کو ہانک رہے تھے. یعنی صرف 2 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اس وقت موقع غنیمت جان کر 12 منافقین نے قتل کے ارادے سے آپ کا پیچھا کیا اور آپ کے انتہائی قریب آ گئے. انہوں نے سوچا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکا دے دیں گے یہاں پہ گھاٹی میں. اب ایک تو اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، دوسرے یہ چہروں پر ڈھاٹا باندھے ہوئے تھے، یعنی یہ چہروں کو چھپائے ہوئے تھے. آپ نے حضرت حذیفہ کو بھیجا کہ ان کی سواریوں کے چہروں پر اپنی ڈھال سے ضرب لگائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ان کا ارادہ کیا ہے. اب انہوں نے چہرے بھی کور کیے ہوئے اور بد ارادے سے آئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو جب اس وقت حکم دیا، جب ان کا یہ حرکت دیکھ کر، تو انہوں نے ان کے سواریوں کے چہروں پر ڈھال سے ضرب لگائیں. انہوں نے ضرب لگائی تو اللہ نے منافقین پر روب ڈال دیا اور وہ تیزی سے بھاگ کر لوگوں میں جا ملے. یعنی اب آپ کو پتا ہے کہ بزدل تو تھے ہی نا، اب ان کو یہ ہوا کہ کہیں پتہ نہ چل جائے، اب جان بھی نکلی گئی اور ساتھ نقصان بھی پہنچانا ہے. دیکھ رہے ہیں ایسی جو 2 رخی زندگی ہوتی ہے نا، وہ انسان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے، اس بندے کے لیے خود بھی عذاب ہوتی ہے. یا تو ایک طرف ہو جائے، وہ کسی طرف کی بھی راہ لے، لیکن جب وہ ایک طرف نہیں ہوتا، اس نے ادھر کو بھی راضی کرنا، ادھر کو بھی، پتہ نہیں کس طرف سے مفاد ہو مجھے حاصل ہو جائے بعد میں. یہ لوگ ایسے ہی تھے. اسی وجہ سے منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، کیونکہ یہ ساتھ رہ کے نقصان پہنچانے والے تھے. دشمن کا تو انسان پھر بھی الرٹ رہتا ہے کہ یہ دشمن ہے، لیکن جو آستین کے سانپ ہو، جو اپنے اندر رہتے ہیں اور پھر آپ کی جڑیں کاٹے نا، وہ زیادہ بڑی دشمنی کرتے ہیں. ان سے آپ ہوشیار بھی نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو اپنے ہی ہیں، لیکن جب وہ اپنے ہی کاٹنے لگتے ہیں تو وہ بہت تکلیف دہ بھی ہوتا ہے اور زیادہ وہ بڑا نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. تو جب وہ تیزی سے بھاگ نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کو ان کے نام بھی بتلایا اور ان کا ارادہ بھی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو رازدان کہا جاتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو نہیں یہ نام بتائے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ وہ کون لوگ تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو نہیں جانتا، کیونکہ انہوں نے اپنے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے نام بتائے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا تھا ان کے بارے میں کہ یہ کون ہے، اور ساری زندگی یہ راز
حضرت حذیفہ کے سینے میں رہا، انہوں نے کسی کا بھی نام کبھی بھی بتایا نہیں کہ یہ ہوتے ہیں رازدان۔ بعد میں حضرت عمر جو تھے وہ حضرت حذیفہ کو دیکھا کرتے تھے کہ یہ کسی جنازے میں اگر شریک ہوتے ہیں تو شریک ہوتے تھے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ منافق نہیں۔ اگر وہ کسی جنازے میں نہیں جاتے تھے تو حضرت عمر بھی نہیں جاتے تھے، سمجھ جاتے تھے اچھا یہ منافق ہے، کیونکہ ان کو صرف پتا تھا۔ اسی طرح حضرت عمر ان کے پاس ہی جا کے پوچھا کرتے تھے کہ میرا نام تو اس لسٹ میں شامل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کہیں میں بھی تو منافقین کی فہرست میں شامل نہیں ہوں؟ سبحان اللہ۔ مسجد ضرار کا انہدام، یعنی اس کو گرانا، اس کو ابالش کرنا۔ منافقین نے ضرر رسانی، کفر، مومنین میں تفریق اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کو گھات کی جگہ فراہم کرنے کے لیے قبا میں ایک مسجد بنائی تھی۔ اس کا میں نے قصہ آپ کو پہلے بتایا کہ انہوں نے مسجد کی کنسٹرکشن شروع کر دی تھی اور اس کو کمپلیٹ کر لیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تھی کہ آپ اس مسجد میں ان کے لیے نماز پڑھ دیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے تیار ہوتے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی تو ہم سفر پر ہیں، البتہ واپس آئے تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا یعنی ہم پھر یعنی اس وقت پڑھ لیں گے۔ لیکن جب آپ تبوک سے واپسی میں ذی اوان میں اترے اور مدینہ ایک دن یا اس سے بھی کم فاصلے پر رہ گیا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر مسجد کی اصل حقیقت بتائی اور نماز پڑھنے سے منع کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر اسے جلا اور مسمار کرا دیا۔ یہ بھی آیات آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں سورہ توبہ میں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مسجد جو چاہے اس کا نام مسجد رکھا ہو، لیکن اگر وہ فساد کی جگہ ہے، اگر وہ مسلمانوں میں تفریق کی جگہ بن رہی ہے، اگر وہ ایسی جگہ بن رہی ہے جس سے مسلمانوں ہی کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہے، تو اگر اس کو جلا دیا جائے اور یا اس کو گرا دیا جائے تو کوئی یہ نہیں کہنا چاہیے ہائے ہائے مسجد کو جلا دیا، مسجد کو گرا دیا یا ختم کر دیا۔ یہ ایسی جگہ کو پھر مسجد کہلانے کا بھی حق نہیں۔ انہوں نے تو اس کا نام نہیں مسجد ضرار رکھا تھا، ظاہرہ بعد میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نام دیا مسجد ضرار، جو ضرر والی مسجد، جو نقصان پہنچانے والی مسجد ہے۔ تو ایسی پھر جگہ کو نہیں رکھنا چاہیے اور اس کو مسجد کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ اہل مدینہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال۔ جب مدینہ کے آثار دکھائی پڑنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رہا طابہ اور یہ رہا احد، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ دور سے دکھنے لگا تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قریب پہنچ کر یعنی یہ فرمایا تھا کہ یہ طابہ ہے، یعنی یہ طابہ مدینہ کو ہی کہتے تھے، اور یہ رہا احد، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس پہاڑ کی گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی تھی کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا۔ جب میں گئی تھی حج پہ تو اس پہاڑ کو دیکھ کے یہی بات مجھے یہ یاد آ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ سے محبت کرتے تھے۔ کتنا خوش قسمت پہاڑ ہے کہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں اپنا تو کچھ نہیں پتا ہے کہ ہم کس قابل ہیں، کس کیٹیگری میں اس دن ہوں گے قیامت کے دن، لیکن اس پہاڑ کو تو دنیا میں ہی یہ پتہ چل گیا اور خوشخبری مل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محبت ہے۔ اتنا پیار آ رہا تھا اس پہاڑ کے اوپر کہ یہ کتنا خوش قسمت ہے، یہ کتنا خوش قسمت ہے، اور یہ بھی کہ اس کو میرے نبی سے محبت ہے، اس پہاڑ کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بے جان چیزوں میں بھی ایک حص ہوتی ہے، ایک ان کو بھی چیزوں کا تھوڑا پتہ تھا۔ دیکھیں آپ کہ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے نبوت سے پہلے بھی، ہاں، تو ان چیزوں میں بھی ایک حص ہے۔ ادھر لوگوں نے آپ کی آمد کی خبر سنی تو استقبال میں عورتیں اور بچے بچیاں نکل پڑیں، اور یہ کہاں پہ نکل پڑے تھے؟ ثنیۃ الوداع میں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ثنیۃ الوداع مدینہ سے نکل کے جگہ تھی، وہ ایک پہاڑی سی تھی جس پہ کھڑے ہو کے
یعنی لوگ آنے والے قافلوں کا جب پتہ چلتا تھا کوئی قافلہ آ رہا ہے دور سے پتہ چل گیا، یا قافلے والے ایک بندے کو دوڑا دیتے تھے کہ جاؤ پہلے جا کے شہر میں اطلاع کر دو کہ ہم پہنچ رہے ہیں، تو لوگ پھر یہاں پہ کھڑے ہو کے ویلکم کرتے تھے. اور اسی طرح جب جانے والے ہوتے تھے کوئی تو پھر ان کو یہاں سے آ کے الوداع کہتے تھے. تو ثنیہ مطلب پہاڑی اور الوداع وداع کرنے کی پہاڑی. جیسے ہم بھی ایئرپورٹ جاتے ہیں نا لوگوں کو چھوڑنے کے لیے، تو ایک جگہ تک ہم جا سکتے ہیں پھر اس کے آگے نہیں، تو پھر ہم وہیں سے مل لیتے ہیں، پھر وہیں سے ان کو خداحافظ کر لیتے ہیں. تو ان کے لیے وہ سمجھ لیں جیسے ایئرپورٹ تک آنا ہو گیا. تو ادھر لوگوں نے آپ کی آمد کی خبر سنی تو استقبال میں نکل آئے. یعنی یہ بھی ایک سنت ہے کہ کسی کے استقبال کے لیے آپ لوگ، جیسے آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں یا آپ گھر سے باہر جاتے ہیں یا آپ کہیں جاتے ہیں لوگوں کے استقبال کرنے کے لیے، خاص مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. عورتیں بچے بچیاں نکلے اور یہ شعر گنگنا رہی تھی وہ، یہ عورتیں بچیاں کہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا، کہ ہم پر ثنیۃ الوداع سے بدر طلوع ہوا ہے، یعنی 14ویں کا چاند، فل مون، من ثنیۃ الوداع، ثنیۃ الوداع سے، اور وجب الشکر علینا، ہم پہ تو شکر واجب ہو گیا، ما دعا للہ دعا، جب تک پکارنے والا پکارتا رہے گا، پکارے گا اللہ کو، تب تک ہم پر شکر واجب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسجد میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا، جب بھی سفر سے واپس آتے تھے سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. یہ سنت بھی اب بھول چکے ہیں لوگ، اس سنت کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اور لوگوں کے لیے بیٹھ گئے. اب دیکھیں ایک سفر سے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت ہی مسجد نبی میں بیٹھ گئے. اب آگے جو قصہ ہے وہ چونکہ ایک لمبا قصہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم نیکسٹ ٹائم پھر دیکھیں گے. اور یہاں تک کہ آپ کو واقعات پتہ چل گئے. اب ان 3 مومنین کا قصہ ہم دیکھیں گے جو کہ پیچھے رہ گئے تھے. بہت ہی پیارا سیرت کا یہ باب ہے جو تبوک کا بھی ہے، اور آخری سفر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بعد تو حج کا ہی سفر ہے، اس کے بعد کوئی غزوہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.